गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। श्रीनगर में आज अपनी नौयत के पहले आयुर्वेदा पर्व के महासम्मेलन का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। कश्मीर और जम्मू में 2 अलग अलग आयुर्वेदा कॉलेज कायम करने का LG का ऐलान। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंजीनियर्स डे के सिलसिले में मुनक्किद की गई तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को दी मुबारक। गडोल कुकरनाग में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में मजीद 2 फौजियों के जख्मी होने की इत्तला। उड़ी में लश्कर तैयबा के 2 मुआविनीन हथियारों समेत गिरफ्तार। और वादी में अगले 1 हफ्ते तक गर्मी की लहर रहेगी जारी। फिलहाल मौसम में कोई ख़ास तब्दीली का इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात। अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर के शीरीन बाग में वाक़ा डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में आज 17वां आयुर्वेदा पर्व मनाया गया। इस सिलसिले में वजारत आयुष ने अखिल भारतीय आयुर्वेदा के इश्तिराक से एक महासम्मेलन का इनेकाद किया। सम्मेलन का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पद्मश्री राजेश कोटेचा, पद्म भूषण और पद्मश्री देवेंद्र त्रिगुना की मौजूदगी में किया। इस मौके पर LG के मुशीर राजीव रॉय भटनागर भी मौजूद थे। अपनी नौयत के पहले सम्मेलन में 21 रियासतों से 90 मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं और इसमें 40 आयुष कंपनियां भी ताउन दे रही हैं। इसके अलावा वादी से ताल्लुक़ रखने वाले 250 स्टेक होल्डर्स भी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर में 2 अलग अलग आयुर्वेदा कॉलेज कायम किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग आज LG मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद की गई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कार्डर को वजूद में लाने की मंजूरी दी गई, जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के तहत रहेगा। इस कैडर में 235 आसामियों की तैनाती अमल में लाई जाएगी, जिनकी भर्ती में खेल के मैदान में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इन आसामियों में 10 गेजेटेड पोस्ट भी शामिल होंगे। एक और फैसले में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जुडिशियल अफसरान के हक में 2nd नेशनल जुडिशियल पे कमीशन को लागू करने की मंजूरी दी। मीटिंग में मुशीर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी LG मनदीप कुमार भंडारी भी मौजूद थे। मुल्क भर में आज कौमी इंजीनियर्स डे मनाया गया। यह दिन भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन मुल्क भर में कई तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जहां कौम के तई उनकी खिदमात को याद किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे के मौके पर सभी इंजीनियरों को मुबारकबाद दी है। अपने मुबारकबादी के पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उनका इख्तिराई जहन और ख़ुद को अनथक तरीके से वक्फ करना मुल्क की तरक्की की असल ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी ढांचे की उम्दगी से लेकर तकनीकी पेशरफ्त तक उनका ताउन हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छूता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर ने आज 56वां इंजीनियर्स डे चर्च लेन सोनवार में कायम ऑडिटोरियम में मनाया। यह दिन भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। इस तकरीब में मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर साहिबान, तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स और इंजीनियरिंग के फील्ड में माहिरीन की कई टीमों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम की सदारत NIT श्रीनगर के डायरेक्टर प्रोफेसर सुधाकर येडला ने की, जबकि प्रोग्राम में JKPDD के चीफ इंजीनियर, M&HED के चीफ इंजीनियर PMGSY और चीफ इंजीनियर पब्लिक वर्क्स एंड R&B ने बतौर मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए IEI जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर रऊफ अहमद खान ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए इंजीनियर्स डे के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह दिन सारे इंजीनियरों के लिए फ़ख्र महसूस करने वाला दिन है, क्योंकि समाज की तामीर में इंजीनियरों का रोल सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद और काबिल सताइश है। तकरीब से मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियरों ने भी खिताब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर की सदारत में आज एक आला सतह की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर में ज़ेर तामीर कई अहम सेहत प्रोजेक्टों के काम काज का जायजा लिया गया। मीटिंग में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार के अलावा सेहत शोबे से वाबस्ता कई अफसरान मौजूद थे। मुशीर मौसूफ ने मीटिंग में बताया कि LG इंतजामिया जम्मू कश्मीर में सेहत शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है और इस गर्ज से गुज़श्ता 4 साल के दौरान सेहत का शोबा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उन्होंने
تمام اضلاع میں صحت شعبے میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے متعلقہ تعمیراتی ایجنسیوں کے عہدیداروں سے بھی میٹنگ کے دوران تاکید کی کہ وہ زیر تعمیر پروجیکٹوں کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ نے آج ایک پریس کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ ضلع کے ہر ایک شہری تک بہتر طبی سہولیات پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ دور دراز اور پچھڑے علاقوں میں صحت سے جڑے معاملات کو بہتر طریقے پر حل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ صدر جمہوریہ نے ملک میں رواں ماہ کی 13 تاریخ کو آیوشمان بھو مہم کی شروعات کی، تاہم ضلع میں اس مہم کا باضابطہ آغاز ستمبر کی 17 تاریخ سے کیا جائے گا کیونکہ اس دن وزیر اعظم نریندر مودی کا جنم دن ہے اور اس پندرواڑے کو سیوا پندرواڑے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ان دنوں کے دوران مختلف طبی اسکیموں کی جانکاری دینے کے بارے میں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل شیامبیر نے آج سوچھتا ہی سیوا پندرواڑے کا افتتاح کیا۔ اس پندرواڑے کے دوران ضلع میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے اہم نوعیت کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ پنچایت ممبران کے علاوہ مختلف رضاکار تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی شرکت ان پروگراموں میں کریں گے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر نے لوگوں سے تاکید کی کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے اقدامات کریں تاکہ آلودگی اور گندگی سے پاک ماحول قائم کرنے میں پیش رفت ہو سکے۔ دوردرشن آج اپنا 64واں یوم تاسیس منا رہا ہے۔ دوردرشن کی خدمات 15 ستمبر 1959 کو تجرباتی طور شروع ہوئی تھیں۔ دوردرشن نے ملک کی تعمیر میں ایک اہم رول ادا کیا ہے اور دوردرشن ایک سرکاری براڈ کاسٹر کی حیثیت سے بالکل صحیح معلومات اور توثیق شدہ خبریں اور تفریحی پروگرام نشر کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی ثقافت کو ملک کے کونے کونے تک پہنچا رہا ہے۔ کوکرناگ کے گڈول جنگلاتی علاقے میں رواں ماہ کی 13 تاریخ کو شروع ہوا ملیٹنٹ مخالف آپریشن آج تیسرے دن بھی جاری رہا۔ اب تک اس آپریشن میں ایک پولیس افسر سمیت 2 فوجی افسران از جان ہوئے ہیں، تاہم کل دوسرے دن 2 فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہے۔ فوجی ذرائع کے مطابق ملیٹنٹوں کے خلاف کارروائی کے لیے وسیع علاقے کا محاصرہ جاری ہے اور زمینی فوج کے علاوہ فضائیہ کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ بارہمولہ ضلع کے اوڑی میں فوج نے ایک کارروائی کے دوران لشکر طیبہ سے وابستہ 2 ملیٹنٹ معاونین کو ہتھیاروں اور گولے بارود کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ فوج کی 15 کور کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایک مصدقہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ اوڑی میں چند مشتبہ افراد کی موجودگی کا اندیشہ ہے۔ اس اطلاع کے بعد فوج اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے آپریشن ایگل کے تحت کارروائی کرتے ہوئے جائے موقع سے دونوں ملیٹنٹ معاونین کو ہتھیاروں سمیت گرفتار کیا اور ایک کمینگاہ سے جنگی طرز کا سامان بھی برآمد کیا۔ لال چوک میں کل ڈی ایس پی ہمایوں بٹ اور فوجی افسران کی ہلاکت کے خلاف کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا اور حفاظتی عملے کے جوانوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ واضح رہے یہ جوان گزشتہ روز کوکرناگ میں ملیٹنٹ مخالف آپریشن میں شہید ہوئے تھے۔ پلوامہ میں آج ایک کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا جس میں شامل لوگوں نے گزشتہ دنوں کوکرناگ کے گڈول میں ملیٹنٹ مخالف آپریشن کے دوران ڈی ایس پی ہمایوں بٹ سمیت 2 فوجی افسران کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مارچ کے دوران سول سوسائٹی کے ممبران، رضاکار تنظیموں کے عہدیداران، تاجر برادری کے لوگ اور مقامی نوجوانوں نے تشدد کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ پوری وادی کے لوگ ملیٹنسی اور تشدد کے خلاف یکجا ہوئے ہیں اور اس بدعت کے خاتمے کے لیے کام کریں گے۔ ترال میں بھی ہمایوں بٹ کے آبائی علاقے میں اور 2 فوجی افسران کی ہلاکت کے خلاف کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا۔ مارچ میں شامل لوگوں نے ملیٹنٹوں کے خلاف سخت احتجاج درج کیا اور شہیدوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کلگام میں بھی لوگوں نے کینڈل لائٹ مارچ نکالا اور شہداء کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ملیٹنٹوں کی کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کپواڑہ میں بھی ڈی ایس پی ہمایوں بٹ اور آرمی افسران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا۔ مارچ کی سربراہی ای ڈی ڈی سی کپواڑہ نے کی جبکہ ان کے علاوہ ضلع عہدیداران، تاجر برادری کے لوگ، میونسپل کونسل کپواڑہ، بی جے پی لیڈران، مقامی لوگ اور طلبہ بھی شامل تھے۔ مارچ میں شامل لوگوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملیٹنسی کی مذمت کی۔
نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں جموں کشمیر اور لداخ کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ اور یہاں کے عوام کو درپیش مسائل و مشکلات کے ازالے کے لیے نیشنل کانفرنس کا مضبوط سے مضبوط تر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نیشنل کانفرنس محض ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک مضبوط، منتظم اور مستحکم عوامی تحریک ہے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر اور ورکنگ کمیٹی کے ممبر غلام احمد میر نے دیش بھگت یونیورسٹی پنجاب میں کشمیری طلبہ پر مبینہ طور کی گئی مار پیٹ کی مذمت کرتے ہوئے پنجاب سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری طلبہ کی حفاظت کے لیے معقول انتظامات کریں۔ اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری اور پی ڈی ایف سربراہ حکیم محمد یاسین نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کشمیری طلبہ کی حفاظت کے لیے پنجاب سرکار سے اپیل کی ہے۔ لیبیا کے ساحلی شہر ڈرنا میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 11,000 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 10,000 افراد اب بھی لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے کہا ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ لاشوں کو تلاش کرنے کا کام جاری ہے۔ بین الاقوامی طبی کور کا کہنا ہے کہ علاقے میں وبائی بیماری پھوٹ پڑنے کا بھی خدشہ ہے کیونکہ لاشوں کو لپیٹنے کے لیے مزید تھیلوں کی ضرورت ہے۔ اس دوران عالمی صحت تنظیم نے اس صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ ابھی تک ایسے سیلاب کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سورج کے مطالعے کا خلا پر مبنی بھارت کا پہلا مشن آدتیہ L1 آج صبح سویرے زمین کی مطابقت سے اپنے چوتھے مدار میں پہنچ گیا ہے۔ اسرو نے ایکس ہینڈل پر پوسٹ کیا ہے کہ موریشیس، بنگلورو، SDSC، SHAR اور پورٹ بلیئر میں قائم زمینی اسٹیشنوں نے سیارچے کے مدار میں پہنچنے کے اس عمل کی نگرانی کی ہے۔ یہ نیا مدار 256 کلومیٹر ضرب 1,21,973 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اب یہ سیارچہ اپنے اگلے مدار میں 19 ستمبر کو دوپہر تقریباً 2 بجے داخل ہوگا۔ لداخ میں چھٹی کرگل بین الاقوامی میراتھن 2023 سے پہلے BIB نمبر اور ٹی شرٹ کی تقسیم کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کام کی نگرانی اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیاحت خود کر رہے ہیں اور ان کے دفتر میں متعلقہ محکمے کے عہدیداران یہ کام شدت سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سالانہ طور پر اس میراتھن کا انعقاد 17 اور 18 ستمبر 2023 کو کیا جائے گا جس سے ملک اور بیرون ملک کے لوگ دیکھیں گے۔ وادی میں موسم کے سخت تیور جاری ہیں اور گرمی کی شدت میں کوئی بھی راحت محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے ایک ہفتے تک موسم خشک ہونے کے ساتھ ساتھ گرم لہر جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق اس دوران چند جگہوں پر ہلکی بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ حکام کے مطابق آج صبح وادی میں کچھ دیر تک مطلع ابرآلود رہنے کے بعد دن کے درجہ حرارت میں کل کے مقابلے 1 سے 2 ڈگری کمی درج کی جائے گی۔ تاہم اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گرمی کی لہر میں دوبارہ شدت آنے کا امکان ہے۔ محکمے نے بتایا ہے کہ 16 ستمبر سے 22 ستمبر تک مغربی ہواؤں کا کوئی بھی اثر نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس لیے خشک موسم اور گرم لہر میں کسی کمی کا کوئی امکان نہیں ہے، تاہم ہلکی بوندا باندی کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔ گولڈی میٹ مٹن مسالے جو آپ کے